अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला हमारे 11 लेक्चर कंप्लीट हुए, जिनमें हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात का तज़किरा पढ़ा। और आज के लेक्चर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साहबजादियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना का तज़किरा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो इसमें उनका नाम व नस्ब, उनके निकाह और आम हालात, उनकी वफ़ात और उनकी औलाद का तज़किरा पढ़ेंगे और उनकी अखलाकी आदात के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पे बात करते हैं। नाम ज़ैनब था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हैं ये। तो ये बौसत से 10 साल पहले, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल थी, तब ये पैदा हुई। यानी हज़रत ज़ैनब बौसत से 10 साल पहले पैदा हुई। उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 बरस थी। तो इनका निकाह अबुल आस बिन रबी लक़ीत से हुआ, जो कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खालाजाद भाई थे। खाला के बेटे से निकाह हुआ। तो नबूवत के 13वें साल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाई, तो अहलो अयाल मक्का में रह गए। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने ससुराल में थी। तो ग़ज़वा बदर में अबुल आस कुफ़ार की तरफ से शरीक हुए थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी ने उनको गिरफ़्तार किया और इस शर्त पे उन्हें रिहा किया गया कि मक्का में जाकर हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया जाए। अबुल आस ने मक्का जाकर हज़रत ज़ैनब को अपने छोटे भाई कनाना के साथ मदीने की तरफ रवाना किया, क्योंकि कुफ़ार के तारुज़ का खौफ था। कनाना ने हथियार साथ ले लिए और मकामे ज़ी तवा में पहुँचे तो कुरैश के चंद आदमियों ने ताक़ुब किया। हबार बिन असवद ने हज़रत ज़ैनब को नेज़ा मारा और ज़मीन पर गिरा दिया। वो हामिला थी, हमल गिर गया। कनाना ने अपने तरकश से तीर निकाले और कहा कि अब कोई करीब आया तो इन तीरों का निशाना मैं लूँगा। तो लोग हट गए। अबू सुफियान सरदाराने कुरैश के साथ था और कहा कि तीर रोक लो, हमको कुछ तुमसे गुफ्तगू करनी है। उन्होंने तीर को तरकश में डाल दिए और अबू सुफियान ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जो मुसीबतें पहुंची हैं तुमको मालूम है। अब अगर तुम आलानिया उनकी लड़की को हमारे कब्जे से निकाल कर ले गए तो लोग कहेंगे कि हमारी कमज़ोरी का जिक्र करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो हमको ज़ैनब के रोकने की ज़रूरत नहीं है। जब शोर व हंगामा कम हो जाएगा तो उस वक़्त चोरी छुपे से ले जाना। कनाना ने ये राय तस्लीम की और हज़रत ज़ैनब को वापस मक्का में ले गए। और चंद रोज़ के बाद रात के वक़्त उन्हें लेकर रवाना हुआ और हज़रत ज़ैद बिन हारिस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही भेज दिया था कि ज़ैनब को लेकर आओ। वो बतन के मुकाम पर पहुँचे तो कनाना ने हज़रत ज़ैनब को उनके हवाले किया और हज़रत ज़ैद बिन हारिस उनको लेकर मदीने में आए। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने में आई और अपने शोहर अबुल आस को हालत शिरक में छोड़ा। और जमादुल अव्वल 6 हिजरी में अबुल आस कुरैश के एक काफ़िले के साथ शाम की तरफ रवाना हो रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को 170 सवारों के साथ भेजा। मुकामे आइस में काफ़िला मिला और कुछ लोग गिरफ्तार किए गए और माले गनीमत भी हाथ आया। इनमें अबू आस भी था। अबू आस आए तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको पनाह दी
اور حضرت زینب کی سفارش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال واپس کرا دیا، اور ابو العاص نے مکہ جا کر لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دل پہ گھر کر گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا، اپنی بیٹی کے کہنے پہ مجھے میرا مال بھی دے دیا، مجھے واپس بھی آنے دیا۔ تو واپس مدینے میں آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے جب مدینے میں آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تھا، اس لیے ان میں باہم تفریق ہو گئی تھی۔ اب ان کا نکاح باقی نہیں رہا تھا، وہ مدینہ آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ ان کا نکاح ہوا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب دوبارہ نکاح ہوا تھا حضرت ابو العاص سے، تو حضرت زینب بہت کم زندہ رہی۔ تو کیا نام ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ام ایمن، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا، اور جس کا طریقہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، خود قبر میں اترے اور اپنی پیاری سی بیٹی کو خاک کے سپرد کر دیا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 اولاد تھی، ایک بیٹے کا نام علی تھا، بیٹی کا نام امامہ تھا۔ تو علی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سن رشد کو جب پہنچے تھے تو یرموک کے معرکے میں انہوں نے شہادت پائی۔ تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ دیر تک زندہ رہیں، انشاءاللہ ان کا حال ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اخلاق و عادات۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شوہر ابو العاص سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑی زیادہ۔ وفادار بیٹی بھی تھی اور وفادار بیوی بھی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زینب کو ریشمی چادر کے اندر ریشمی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا، جس پر زرد رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ میں سکون عطا فرمائے قبر میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات کرتے ہیں۔ نام و نسب۔ نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ یہ 23 دن جو ہے نا، 23 دن قبل نبوت پیدا ہوئی تھی۔ نبوت سے 7 سال پہلے حضرت رقیہ کی ولادت ہوئی۔ اس کتاب کے اندر جو کہ آپ کتاب پڑھ رہی ہیں، سیرت صحابیات، اس میں 33 قبل نبوت جو لکھا ہے، تو آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو یہ لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا پھر کوئی ضعیف روایت ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ 23 سال پہلے قبل نبوت جو ہے نا ہو، کیونکہ اگر حساب لگائیں ہم کہ 33 کا حساب لگائیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 برس بنتی ہے، یعنی 33 سال نبوت سے پہلے پیچھے جائیں تو اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 برس بنتی ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ تو حضرت رقیہ کی ولادت جو ہے نبوت سے 7 سال قبل ہوئی ہے، ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ ان کی ولادت جو ہے کہ نبوت سے 11 سال قبل جو ہے نا ان کی ولادت ہوئی۔ خیر، ان کی ولادت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بات کو یہاں ہم ختم کرتے ہیں کہ حضرت رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، اور ان کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، جو قبل نبوت کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوئی تھی،
جب اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا اظہار کیا تو ابو لہب کے بیٹوں نے اپنے باپ کے ساتھ اتفاق کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تو میرا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے کیونکہ تم کافر ہو۔ دونوں نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی یہ شادی، جو اپنی بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ تو عام حالات جو تھے، نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت رقیہ بھی ساتھ تھی۔ واپس آئی تو مکہ کی سرزمین میں زیادہ خوف تھا، زیادہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، چنانچہ پھر واپس چلے گئے۔ پھر کافی دیر تک حبشہ کے اندر ہی رہے۔ تو جب یہ خبر انہیں پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں تو چند بزرگوں کے ساتھ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی ان میں شامل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، جہاں انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ اور حضرت رقیہ کی وفات 6 ہجری میں جب غزوہ خیبر کا سال تھا، 6 یعنی 2 ہجری میں غزوہ بدر میں، جب غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تو غزوہ بدر میں حضرت رقیہ کے جسم پہ کچھ دانے نکلے جن کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر کی تیاریاں میں مصروف تھے۔ غزوے کو روانہ ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ کے پاس تماداری کے لیے چھوڑ دیا۔ عین اسی دن جس دن حضرت زید نے جو ہے نا مدینے میں آ کر فتح کا مرثا سنایا اور حضرت رقیہ کی وفات بھی پائی۔ مدینے میں آ کر جب فتح کا بتایا نا کہ فتح ہو گئی، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، تو کیا خبر انہوں نے سنی کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی وجہ سے ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن جب واپسی آئے تو واقعے کی اطلاع ہوئی تو بڑے ہی رنجیدہ ہوئے، قبر پر تشریف لے گئے اور بڑے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور روئے بھی اور کہا کہ عثمان بن مظعون پہلے جا چکی ہیں، اب تم بھی ان کے پاس چلی گئی ہو، مطلب کہ وہ جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے عثمان بن مظعون۔ تو اس فکر نے عورتوں میں گہرام برپا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر اٹھے مارنے کے لیے کہ عورتیں چلا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور منع کیا، کہا کہ رونا جائز ہے لیکن نوحہ اور بیان کرنا یہ شیطانی حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی رو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ تو حضرت رقیہ کی اولاد حبشہ کے زمانے میں جب قیام کیا انہوں نے تو ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ انہی کی وجہ سے حضرت عثمان کی کونیت ابو عبداللہ تھی۔ 6 سال تک زندہ رہے تو ایک مرغ نے ان کے چہرے پر چونچ ماری جس کی وجہ سے ان کی جان بحق ہو گئے تھے۔ یہ جمادی الاول 4 ہجری کا واقعہ۔ عبداللہ کے بعد حضرت رقیہ کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت رقیہ بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال والی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت کلثوم کی سیرت پہ بات کرتے ہیں۔ نام کلثوم تھا، یہ تیسری صاحبزادی ہیں اور یہ اسی کونیت کے ساتھ مشہور ہوئی، یعنی کلثوم کے ساتھ۔ 3 ہجری میں جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو ربیع الاول میں حضرت عثمان نے حضرت کلثوم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو بخاری میں ہے کہ جب حضرت حفصہ بیوہ ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تو حضرت عثمان نے تعامل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہتر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ کا نکاح ہو گیا اور حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہو گیا۔
لیکن یہ نکاح کے بعد کچھ عرصہ ہی یہ زندہ رہ سکی۔ تو 6 برس تک حضرت عثمان کے ساتھ یہ رہی، اور شعبان 9 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، قبر پر بیٹھ کر آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید نے حضرت ام کلثوم کو قبر میں اتارا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں جن کی سیرت ہم نے بات کی۔ تو ان سے احادیث کوئی بھی ذکر نہیں کی گئی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کی سیرت پہ بات کی، تو ان کے حالات کے بارے میں جانا، جو کہ اسلام سے پہلے ہی نبوت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور بڑے ہی انہوں نے پریشانیوں کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کروٹ میں سکون عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ اگر